प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज आपको एक कहावत शायद याद आ जाए, मुझे भी आई जब मैं फजल रहमान का एक बयान देख रहा था कि हमारे जो सदर पाकिस्तान है वो इस्तीफ़ा दें। तो मेरे ज़हन में आया कि वो मरासी वाली बात है कि उसके बेटे ने मरासी से पूछा कि अब्बा, अगर गांव का चौधरी मर जाए तो कौन चौधरी बनेगा? तो उसने कहा उसका बेटा बनेगा। उसने कहा अगर बेटा मर जाए, वो कहने लगा उसका भाई बनेगा। उसने कहा अगर भाई मर जाए, कहने लगा फिर उसके भाई का बेटा बनेगा। तो एकदम मरासी के ज़हन में आया, उसने कहा पुत्र, पूरा पिंड भी मर जाए तो तू चौधरी नहीं बनेगा। अच्छा, ये ख्वाब देखता है जो फजल रहमान है कि मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊँ। ख्वाब देखना अच्छी बात है, और जो पूरा होते हैं या नहीं होते अल्लाह बेहतर जानता है। खैर, मैं जो बात आपके साथ आज करना चाह रहा हूँ वो बड़ी अहम यह है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये जी रेफरेंस भेजने लगे सुप्रीम कोर्ट में। थोड़ा पीछे चलते हैं। जिस दिन 3 दिन अदालत लगी रही और ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, पंजाब गवर्नमेंट का जो स्यापा पड़ा हुआ था, उस पर बातचीत हो रही थी, तो जज फैसला नहीं कर पा रहे थे। और मेरे, अगर आप प्रोग्राम पीछे जाएँ निकालें, तो मैंने कहा था कि कोई ना कोई अंडरग्राउंड ऐसी साजिश हो रही है जो मंजर आम पर चंद दिन के बाद आ जाएगी, और वही हुआ। फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन को होश आया और उसने जनाब ये जो कल फैसला जारी किया वो आप सबके सामने। और ये मुकम्मल तौर पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो लोग सामने बैठे हुए हैं, इनके पीछे भी चंद ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो मुकम्मल प्रोग्राम तैयार करते हैं। और तैयार जिस तरह फिल्मों में हिदायतकार होता है और भी जिसके पास जो जो जिम्मेदारी होती है, प्रोड्यूसर होता है, इसी तरह एक पीछे भी गेम चल रही है। अब उसमें कौन कौन शामिल है वो आपको पता चल जाएगा, कौन से लोग हैं। वो फिर बताते हैं जनाब इस वक्त आप ठीक है, क्योंकि अवाम जो है वो गुस्से में है, अगर आपने फैसला दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेहतर ये है कि पंजाब में जो अब हालात हैं उसके मुताबिक फ़ैसला दें, मगर हम अगला जो पता है वो फेंकते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के ज़रिए फेंका गया। और ये पहले कोई प्रोग्राम नहीं था, जो भी ये फ़ैसला लिखा गया जल्दी में लिखा गया। उसमें पाकिस्तानी कंपनियां भी हैं जिनका जिक्र किया गया कि ये इंग्लैंड की है, ये कनाडा की, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ। खैर, तो जनाब मकसद इनका ये था इसमें कि इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करनी, पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा करनी। फिर आज आपने देखा कल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर उन्होंने फजल रहमान को हड्डी डाली कि आप भी जाएं और अपना हिस्सा पूरा करें, क्योंकि आपके इल्म में है कि हर एक की ड्यूटी लगी हुई है और इसी चीज़ के इन्होंने पैसे लिए हुए हैं। और वो अपने जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, हो सकता है वो ही इनको पीछे से हदायत देते हों कि आपने अब ये वाला पता डालना है और इस तरह चल रहा है, घेरे में किस तरह लेना है। खैर, ये चीज़ें आम बंदे की समझ में नहीं आएंगी। काफ़ी पीछे दिमाग चल रहे हैं, ये शातिर लोग हैं। और मैं आपको अगर याद दिला दूं कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी तो लोगों ने कहा कि ये दोबारा जल्दी आ जाएगा, तो मैंने कहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को ये दोबारा आने दें, किसी न किसी चक्कर में डालेंगे इसे, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी इलेक्शन कमीशन के पास। अब इनके ऊपर केस बनाएंगे, फिर ये जनाब गिरफ्तारियां शुरू होंगी। अब सवाल ये है कि पंजाब में गवर्नमेंट है पीटीआई की, दूसरी तरफ
جو ہاں عمران خان کو اگر یہ گرفتار کرنا چاہتے ہوں یا کرنے کی کوشش کرے تو لوگ باہر نکل آئیں گے، کیونکہ پنجاب ہی سب سے بڑا صوبہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گیم یہ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ کیا پہلے عمران خان کے ساتھیوں کو گرفتار کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ عوام کا رد عمل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی پتہ نہ کھیلیں، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ یا پی ٹی آئی پہ پابندی اتنی جلدی تو نہیں لگتی، یہ کوئی کھیل تو نہیں ہے، تو جناب علی پھر قومی اسمبلی ویسے خالی ہو جاتی ہے، پھر اتنے ضمنی الیکشن اور یہ وہ، اس جنجال پورے کے اوپر بھی بیٹھے ہوں گے کہ کس طرح جانا ہے۔ ساتھ ان کا مقصد یہ بھی کہ ڈراتے بھی جاؤ اور خوف پیدا کرو ان کے اندر۔ ان کے پاس اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ انہوں نے عوام کو کچھ دیا، نہ ان کے پاس عقل ہے، نہ شعور ہے، کوئی بات نہیں، صرف یہی ہے کہ نیب کے یہ قوانین چینج کر دو، وہ چینج کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ سیلاب آیا اور لوگ مار کھپ کے رڑ گئے، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور یہ 12-13 پارٹیوں نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے۔ ایک اور میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے یا دوسرے کئی ادارے ہمارے ہیں، وہاں سے یہ جو مرضی کام کروا لیں۔ جو لوگ ابھی بھی میڈیا پہ باتیں کر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس کے اجازت کے بغیر یہ لوگ آئے بھی نہیں ہیں، اور اسے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، کیونکہ نومبر ڈیک رہا ہے وہ کہ نومبر میں چھٹی کر جاؤں۔ کچھ لوگ، میرا بھی پہلے خیال تھا کہ شاید وہ نومبر کے بعد بھی 3 سال ٹکا رہے، مگر میرا خیال ہے جو ذلت اور رسوائی اس وقت پاکستان کی بنی ہوئی ہے، اس کے لیے تو ایک ایک دن بڑا مشکل ہوگا کہ جتنی جلدی ہو نومبر آئے اور میں جاؤں۔ اب اگلا کون بندہ آ رہا ہے، وہ کیا کرے گا، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ اچھا، پھر آ کے یہاں پہ اس کو جی باہر کے ملک جانے کی اجازت نہ دی جائے، ای سی ایل میں ڈال دو۔ پہلے وہ کون سا باہر کے تھے کبھی کیا ہے؟ بندہ ان سے پوچھے، آپ لوگ چور ڈاکو جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کے نام تھے، آپ نے خود ہی اپنے نام نکال لیے، آپ خود ہی عدالتوں کے جو ججوں کے ہیں وہ بھی فیصلے کریں گے، ہر چیز تو ڈاکوؤں کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یہ بہت بڑی ایک سازش پاکستان کے خلاف کی گئی ہے، مگر پاکستان کے کیونکہ پبلک تو سمجھ چکی ہے تقریباً، اگر آپ ذرا بڑا حساب بھی لگائیں تو 50% لوگ تقریباً سمجھ چکے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ ابھی لوگوں میں شعور آنا باقی ہے، اور یہ لوگ کہاں تک کامیاب ہو گئے میرا خیال ہے بڑا مشکل ہے، کیونکہ عمران خان کے لیے اس لیے بھی اب اتنا مشکل کام نہیں ہے، پنجاب اس کے پاس ہے، پنجاب پولیس کے وہ لوگوں کے اوپر جو کیس ہوئے ہیں اس وجہ سے پولیس بھی اب خوف زدہ ہے، ڈر گئی ہے کہ یہ جو پھوکا پھاک گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں کل کو دوبارہ ہماری کمکتی بھی آ جائے، تو یہ بہت اب مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، اور مقبولیت بھی کھو چکے ہیں، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، لان تان آپ کے علم میں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ان کے حساب لگائے جائے، اچھا کیسا زبردست ملک ہے، عمران خان نے لوگوں سے پیسے لیے، وہ پاکستان لے کے آیا، وہ بددیانت ہے۔ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، انہوں نے اپنا پیسہ باہر لے گئے، سارا زرداری لے گیا، مداری لے گیا، بیماری لے گیا، نواز شریف لے گیا، یہ ایماندار ہے۔ کیسا زبردست ملک، جو ملک کے میں پیسہ لے کے آیا وہ بددیانت، جو ملک سے باہر لے گئے وہ ایماندار۔ آپ کو اس طرح کے لوگ کہیں ملیں گے دنیا میں؟ تو یہ تو آپ کو میں نے بڑے آسان لفظوں میں سمجھا دیا ہے۔ اب ڈرون حملے پھر شروع ہو گئے، کہاں سے یہ ڈرون چل رہے ہیں جناب افغانستان میں؟ کل کو پاکستان کے افغانستان کے ایسے حالات ہو جائیں، ابھی تو افغانستان اس پوزیشن میں نہیں ہے، مگر ہمارے ایک طرف پہلے ایک دشمن ملک ہے، آپ دوسری طرف ایک دوسرے دشمن ملک کو پال لیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی مشکل ہوتی ہے۔
جب دونوں طرف اپنے آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہوں گے، آپ کے تعلقات نہیں ہوں گے، تو یہ تو ملک ہے، عام گھر میں بھی رہتے ہو تو ہمسائے اچھے نہ ہوں، دونوں طرف تو زندگی مصیبت بنی ہوتی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ابھی بات چیت جاری ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اچھا، تو جناب یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں، ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور پاکستان کو جو آپ نے دیکھا ہے کہ آنے والے دنوں میں مشکلات ہے، وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا عجب یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں وہ جو بھٹو کے دور میں ہنگامے ہوئے تھے، 71 تھا شاید، اس دور میں ہم واپس جا رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب اگر عمران خان دھرنا دینا چاہے تو یہ روک نہیں سکتے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب اس کے پاس ہے، پنجاب پولیس اس کے پاس، اسلام آباد پولیس ان کے پاس ہے، اداروں میں لڑائی جھگڑے جو ادھر کے وزیر کہیں گے وہ ماننی پڑے گی، جو وہ کریں گے وہ ماننی پڑے گی، پولیس کیا کرے گی وہاں پہ؟ تو یہ بڑے ایک عذاب میں اس وقت میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن میرا خیال یہ سب سے زیادہ پاکستان کے لیے مشکل وقت ہے۔ اب یہ ہنگامے وغیرہ کب شروع ہوتے؟ یہ جیسے ہی کوئی گرفتاریاں شروع ہوگی، پھر عمران خان کال دے گا، پھر یہ کام شروع ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ لوگ بھی ان کی یہ جو نیوز کانفرنس ہے اس سے تنگ آ چکے ہیں، اور ان کو بڑا احساس ہے۔ جو بہت بڑا مجرم عمران خان، اس نے جناب یہ پیسے وہاں سے لیے، یہاں آئے پاکستان، رانا ثناء اللہ جیسے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ حساب لگائیں ذرا، شہباز شریف جیسے، جن کے اوپر اتنے اتنے بڑے کیس ہیں، اتنے اتنے بڑے ان کے اوپر اربوں خربوں کے کیس چل رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر انہوں نے بھی غلطی کی تو انہیں بھی سزا ملنی چاہیے، مگر ان کو تو سزا دے نا۔ اتنے سالوں سے جو عدالتوں میں یہ کیس چلے ہوئے، لوگ جو آج بھی میڈیا پہ جس طرح میں نے کہا چیف آف آرمی سٹاف کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو میں پھر ایک دفعہ آپ کو کہہ دوں، وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ آپ کے ملک میں چیف آف آرمی سٹاف ہے یا نہیں ہے، آپ کو اس سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ غلط فہمی اپنی آپ لوگ دور کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ سارا کچھ ہوا نہیں۔ وہ خود ملوث ہے ہر چیز میں، آپ کے علم میں جو آڈیو ویڈیو لیک ہوتی رہی ہے۔ اچھا جناب، فضل الرحمان نے اپنے علاقے میں جو ہے وہ بھی مقبولیت کھو بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا، اور انہوں نے پھر آج سوچا کہ چلو اس کو اب کہتے تم جا کے پریس کانفرنس کرو۔ اور فضل الرحمان کی جب میں نے تھوڑی سی پتہ کیا کچھ سوشل میڈیا سے ادھر ادھر سے، ہر جگہ سے یہ پیسے لیتا، قذافی سے، صدام سے، پتہ نہیں کس کس، سعودی عرب کے کس کس سے یہ ملتا ہے جا کے اور وہاں سے پیسے لیتا ہے۔ وہ اس کی نظر میں ٹھیک ہے، وہ سب صحیح چل رہا ہے، اور یہ مدرسوں کے نام پہ لیے جاتے ہیں، جہاں دین سکھانے کی یہ بقول ان کے جناب بڑی محنت کی جاتی ہے، جو دور دور تک نظر نہیں آتا پاکستان میں۔ اگر دین ہوتا تو یہ حالات ہی نہ ہوتے۔ خیر، اب کل انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جناب یہ کس طرح عمران خان کو قابو کیا جائے۔ اصل مقصد یہی ہے کہ قابو کرنا ہے۔ اس میں آصف زرداری سے مشورہ کریں گے، اور یہ ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف جیسے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جن پہ خود مقدمات ہیں، وہ فیصلے کر رہے۔ اور پھر اسحاق ڈار، اسٹیٹ بینک میں جو گورنر لگنا ہے، وہ اسحاق ڈار سے پوچھا جا رہا ہے۔ خود حساب لگا لیں آپ، ادارے خاموش ہیں، عدالتیں خاموش ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو۔ تو یہاں پہ اب افسوس ہی کر سکتے ہیں، مگر میرا قوم اس دفعہ جو ان کے منصوبے ہیں وہ ناکام بنا دے گی، اور ان کو یہاں سے بھاگنا پڑے گا، کوئی بھاگ جائے گا، کوئی ان قوم کے ہاتھ آ جائے گا، کوئی قوم اس کی چترول کرے گی۔ یہ کیا قوم ان کے ساتھ سلوک کرتی ہے، زیادہ آپ کو انتظار نہیں اس کا کرنا پڑے گا، بے فکر رہے آپ۔ خیر، اس کے علاوہ ناظرین جو مختصر آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو میں نے صبح بھی بتایا تھا کہ ڈالر کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں،
तो अभी तक किसी को कोई पता नहीं कि ये डॉलर कहाँ पे जाएगा। और आपने देखा है वहाँ पे आके ये इमरान खान के मतलब तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इन्होंने किसी ने आके बात की कि डॉलर यहाँ पे चला गया, तेल बढ़ की कीमतें बढ़ गई, या ये हो गया या वो हो गया, अवाम परेशान है, सैलाब आ गया। किसी के मुंह से आपने कोई इस तरह की बात सुनी? नहीं, उनको कोई फिक्र नहीं है, ना कौम की फिक्र है, ना मुल्क की फिक्र है, ना किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। उनको यही है कि बस इमरान खान को काबू कर लो ताकि जो हमारी नस्लें हैं वो भी इन गुलामों पे हुकूमत करती रहे। मगर मेरा ख्याल है शऊर आता जा रहा है कौम को, तो ये नौबत इतनी आसानी से नहीं आएगी। देखते रहिए 9 वज़ टीवी इंटरनेशनल, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।